Hello guys, welcome back to our channel. My name is And Manu my name is Mani. and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइज आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। जी हाँ, मुफ्ती शुमाइल नदवी जी का एक नया पॉडकास्ट आया है अब्दुल मलिक फरीद जी के साथ। आई थिंक वो हज गए हुए थे करने या फिर मक्का गए थे, वहां पे उनकी उनसे मुलाकात हुई है। बिल्कुल और वीडियो का टाइटल है जो अब्दुल मलिक फरीद साहब ने उनसे पूछा है कि डिबेट के बाद जो जावेद अख्तर के से जो डिबेट हुई थी उनकी, डज गॉड एग्जिस्ट वाली, तो उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा उसी के ऊपर अब्दुल मलिक फरीद साहब ने मुफ्ती शुमाइल नदवी जी को कि डिबेट के बाद आपने जावेद अख्तर का हाथ क्यों चूमा। अच्छा। है ना इंटरेस्टिंग। हमें भी मतलब मेरे को जब मैंने ये टाइटल पढ़ा ना, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी ये वीडियो। और आई थिंक ये किसी को पता ही नहीं होगा कि जब डिबेट खत्म चूमा हुई, भी था कि हाँ नहीं कि चूमा था। डिबेट खत्म हुई थी कि उसके बाद उन्होंने हाथ चूमा है जावेद अख्तर का, क्योंकि काफी बहस हुई थी। तो ये इंसिडेंट क्यों हुआ था डिबेट के बाद, क्यों उनको उनका हाथ चूमना पड़ा, तो उसी का जवाब मुफ्ती शुमाइल नदवी जी ने आई थिंक दिया है और इसी के ऊपर ये पूरा पॉडकास्ट है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आपने जावेद अख्तर साहब के साथ जो है मुनाजरा किया और आखिर में आप उनका हाथ ही चूम के चले गए। मतलब आप यानी कि आज का हमारा व्लॉग पॉडकास्ट में उस वक्त बदल गया जब हम लोग मुफ्ती साहब के साथ, वैसे तो कल शाम को बैठे थे, आप लोग आज देख रहे हैं व्लॉग। मुफ्ती साहब के साथ हम बैठे थे कोई 10-15 मिनट बात करने के लिए और सुभान अल्लाह वो एकदम जो है ना 40-50 मिनट पे उसकी ड्यूरेशन चली गई और पता भी नहीं चला। तो बड़ा इंटरेस्टिंग हमने मुफ्ती साहब के साथ और कुछ ऐसी चीज़ें मुफ्ती साहब से पूछी हैं जो हमें पहले उनके बारे में नहीं पता थी। और ज़ाहिर है उन्होंने जो है उन्हें अप्रिशिएट करना, उन्हें ट्रिब्यूट देना, ये हमारा हक बनता है। अल्लाह ताला उनको सलामत रखें और अल्लाह ताला उनसे मज़ीद काम लें दीन का, इस तरह का। सुपरस्टार आज का टाइम में पॉडकास्ट काफ़ी इस्लामिक मज़ेदार वर्ल्ड होने के। वाला है इंशाल्लाह। और साथ साथ हम लोग थोड़ा बहुत मदीना भी घूमेंगे फिरेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आपके साथ उसके क्लिप्स शेयर करते रहेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अब्दुल मालिक फरीद और आपको एक नए मदीना में व्लॉग प्लस मदीना में पॉडकास्ट में खुश आमदीद। आपको पता ही है आज हमारा स्पेशल दिन है और स्पेशल दिन एक स्पेशल नाश्ते से शुरू होना चाहिए। और जनाब सुबह सुबह एक ज़बरदस्त कॉफ़ी होनी बड़ी ज़रूरी है। नाश्ता हो जाए, कॉफ़ी हो जाए तो आपको मज़ा आ जाता है, आपका दिन जो है ना कमाल का गुजरता है। माशाअल्लाह। ये जनाब आला स्पेशल सैंडविचेस मिलती हैं दवार सादा से। इसमें हमने ये चिकन वाली सैंडविच ली है और दूसरी है हमारे पास ये शक्शूका बिलजुबना। ये देखें, ये है चिकन वाली सैंडविच। इसके साथ भी जो है ना सैंडविच है, चीज़ इसमें डाली हुई है। ये आपको एक बार ट्राई करनी। मदीना साइड या अरब साइड ऐसी मिलती है ना सैंडविच, ब्रेड में, मतलब डबल रोटी में बन। करने वैसे ब्लॉग के पास पहुंच चुके हैं और मुफ्ती साहब का जो होटल है ना मस्जिद नबी के पास ही है। होटल का नाम तो शेयर नहीं कर सकता आपके साथ, लेकिन उनके लिए सबसे पहले मैं एक गिफ्ट लेना चाहता हूँ। लाजमी गिफ्ट लेके जाना चाहिए जहाँ भी आप जाएं, क्योंकि गिफ्ट लेने और देने से जो है ना मोहब्बत बढ़ती है। तो उनके लिए एक गिफ्ट मैं यहाँ से लेता हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह फिर मुफ्ती साहब के पास चलते हैं, आपको भी गिफ्ट दिखाते हैं इंशाल्लाह। इस वक्त जनाब मैं ओबेरॉय होटल के पास हूँ, लेकिन मुफ्ती साहब ओबेरॉय होटल में नहीं है। यहाँ पर हमारे जो है ना मोस्ट फेवरेट परफ्यूम है। अभी ये कह रहे थे कि नहीं मैं नाम नहीं रिवील करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अंदाज़ा हो गया? अभी तक भाई को मैंने बताया नहीं है कि हम हमारे कौन है मेहमान, ये क्या करने जा रहे हैं। सिर्फ बुला लिया मैंने भाई को। उन्होंने मुफ्ती साहब बोला, नाम थोड़ी बोला। कौन बताएं? अरे नाम थोड़ी नहीं बोला। नहीं 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 बताया आपको। मुफ्ती साहब बहुत मज़ेदार मुफ्ती साहब आए हुए हैं मदीना में। ओके, मैंने उनको देखा, वही कंटिजेंसी। यस, समझ गए ना? हाँ बस कंटिजेंसी वर्ड से मुफ्ती साहब जो है ना माशाल्लाह मशहूर है। देखें या तैयबा इसका नाम है और इधर खूबसूरत एक जयनमाज है मदीनातुल मुनव्वरा के जो है ना कलर्स से इंस्पायर्ड। और यहाँ पर ये एयर फ्रेशनर है, जयनमाज पे भी डाल सकते हैं आप। इधर ये ऑयल है मदीना की रोज़ा की खुशबू से इंस्पायर्ड।
اور یہ ہے رودا سے انسپائرڈ خوشبو پرفیوم میں، بہت زبردست ہے، میری فیوریٹ ہے. اور ایک چیز ادھر بھی ہے بھائی، یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ ہمارے پیارے مفتی صاحب کے لیے جو ہے یہ نا تسبیح gift لگ میں رہی لے تھی کے نا جا رہا ہوں مالا. ماشاءاللہ. لے چلیں بسم اللہ. لو جی جی پیک ہو گیا. یار میں نے ٹرائی کیا تھا ایک بکے لے جاؤں ساتھ میں، لیکن وہ ابھی ساری شاپس بند تھی، تو مفتی صاحب سے ملنے کا یہی ٹائم تھا، اس لیے یہ بیسٹ گفٹ. پرفیکٹ گفٹ ہے. یہ ہے. اب ہوگی ڈسکشن اسٹارٹ. اب ان کا فین بیس بہت بن گیا ہے مفتی شمائل ندوی کا اس ڈیبیٹ کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ٹھیک ہے. آپ کا سفر کیسا جا رہا ہے مدینہ المنورہ؟ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ، بہت عمدہ. الحمدللہ. شیخ آپ سے ایک سوال تو میں نے کرنا ہے، وہ یہ کہ آج کل جو ہمارے نوجوان بچے ہیں جی وہ ان کے اپنے دین کو لے کر ڈاؤٹس ہوتے ہیں صاف الفاظ میں، اور ان کے والدین کسی بھی ایک شعبے سے تعلق رکھ سکتے ہیں، ظاہر ہے ان کو اتنا علم نہیں ہوتا، تو وہ جو ہیں اپنی اولاد کی تربیت میں کس طرح سے رول ادا کریں، یہ کچھ ایسے پوائنٹس آپ ہمیں دے دیجیے گا. لیکن اس سوال سے بھی پہلے میں آپ سے جو ہے نا تھوڑا سا آپ کی جی بایوگرافی کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ پیدا کہاں پر ہوئے اور کہاں پر ہوتے ہیں، تعلیم کہاں سے حاصل کی آپ نے ماشاءاللہ؟ میری پیدائش کشمیر کی ہے. اچھا جی ماشاءاللہ. میری والدہ در حقیقت کشمیری ہیں، تو ننیال کشمیر میں ہیں، اور اچھا. والد صاحب کولکتہ سے ہیں. تو پیدائش میری کشمیر میں ہوئی، لیکن پرورش اور تربیت جو ہے کلکتے میں ہوئی الحمدللہ. تو ابتدائی تعلیم بھی کلکتے شہر میں ہوئی. کولکتہ میں. حفظ میں نے گھر میں ہی کیا، اور عالمیت کی جو ابتدائی تعلیم ہے اس کو بھی میں نے گھر میں ہی کیا مکمل. دو اساتذہ کرام میرے تھے جو تشریف لایا کرتے تھے، اور بڑی محنت کی انہوں نے میرے اوپر، حفظ بھی کرایا اور عالمیت کی ابتدائی تعلیم بھی گھر میں کرائی. اس کے بعد پھر میں دارالعلوم ندوۃ العلماء گیا عالمیت کرنے کے لیے، عالمیت کے آخری سال مکمل کرنے کے لیے، چونکہ ابتدائی تعلیم جو ہے، ابتدائی کتابیں جو عالمیت کی تھی ندوے کے سلیبس کے اعتبار سے، وہ میں نے گھر میں ہی مکمل کر لی تھی الحمدللہ. پھر ندوۃ العلماء جو لکھنؤ میں ہے، وہاں پر ایگزام دے کر میں نے سیکنڈ لاسٹ ایئر میں ایڈمیشن لیا، جسے ہم عالیہ ثالثہ کہتے ہیں. تو 2 سال الحمدللہ وہاں ندوۃ العلماء میں پڑھ کر عالمیت میں نے مکمل کی، اور پھر وہیں پر تعلیم جاری رکھی، اور 2 سال پھر میں نے اسپیشلائزیشن کی ہے تفسیر اور علوم القرآن میں. اور پھر اس کے بعد تدریب افتاح جو ہے وہ بھی میں نے وہیں دارالعلوم ندوۃ العلماء سے مکمل کیا. پھر اس کے بعد الحمدللہ کولکتہ شہر میں ہی کام کرتا رہا، دینی جو بھی خدمات ٹوٹی پھوٹی کر سکتا ہوں کوشش کی میں نے، اللہ کے فضل سے وہ چیزیں ہوتی رہیں. مرکز الوحیین کے نام سے میں نے اپنا ایک آن لائن انسٹیٹیوشن اسٹیبلش کیا، جس میں اب تک الحمدللہ کئی اسٹوڈنٹس استفادہ کر چکے ہیں آل اوور ورلڈ، چونکہ آن لائن ہے الحمدللہ، ہمارے ورک شاپس کے ذریعے، ہمارے کورسز کے ذریعے، اور ابھی بھی کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے فضل سے. اچھا کام کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد میں نے ابھی 2024 میں ریسنٹلی وحیین فاؤنڈیشن کو اسٹیبلش کیا کولکتہ شہر میں. مرکز الوحیین یہ ایک آن لائن انسٹیٹیوشن الگ ہے، وحیین فاؤنڈیشن یہ دراصل اسلامک چیریٹیبل ٹرسٹ ہے، جہاں پر ہم تعلیم میں بھی کام کر رہے ہیں، اور نان پروفٹ ٹرسٹ ہے. سوشل ورک بھی کر رہے ہیں، بعض مسجدوں کی جو ہے ذمہ داریاں اور مینجمنٹ بھی سنبھال رہے ہیں، اور بھی کئی ساری ایکٹیویٹیز ہیں الحمدللہ. اسی کے تحت وحیین انٹرنیشنل اسکول کو بھی ہم نے کولکتہ شہر میں اسٹیبلش کیا، جہاں ہمارا مقصد یہی ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن کو ویسٹرن پیراڈائم سے نکال کر ہم کیسے اسلامک پیراڈائم کے تحت پڑھائیں. چونکہ آج جو ہمارے بچے عموماً جو نوجوان نسل الحاد کی طرف، ایتھزم کی طرف جا رہی ہے، یا ویسٹرن آئیڈیالوجیز کو وہ اختیار کر رہے ہیں، اس کی بنیادی اور بہت اہم وجہ ویسٹرن سسٹم آف ایجوکیشن ہے. جس سسٹم آف ایجوکیشن سے گزر کے 10 سال 12 سال جب وہ ادھر سے گزرتے ہیں، تو خود بخود وہ ایسے اصولوں کو پڑھتے ہیں، اور ماڈرن کنٹمپرری سبجیکٹس کو اس پیراڈائم اور اس امبریلا کے تحت پڑھتے ہیں جو مٹیریلزم پر جس کی بنیاد ہے، اور جس کی بنیاد ہی الحاد پر ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خود بخود ہمارے نوجوانوں کے اندر الگ الگ جو ہے ڈاؤٹس آنے لگتے ہیں. تو وحیین انٹرنیشنل اسکول کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم
ماڈرن ایجوکیشن کو بھی اسلامک پیراڈائم کے تحت ڈھال کر پڑھائیں، چونکہ ظاہر ہے اسلام سائنس کو پڑھنے سے نہیں روکتا، اسلام ان تمام سبجیکٹس کو پڑھنے کی ترغیب دیتا ہے جس سے اس امت مسلمہ کو کسی بھی اعتبار سے نفع پہنچے. تو اس میدان میں ہمیں بھی آگے ہونا ہے، لیکن بشرط یہ کہ ہم کتاب و سنت کی روشنی میں آگے بڑھتے چلے جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق. تو یہ وحیان انٹرنیشنل اسکول کو بھی ہم اسٹیبلش کرتے ہوئے تقریباً 1 سال ہوا ہے ابھی، اور وحیان فاؤنڈیشن کو 1.5 سال ہو گئے. اور اس وقت فی الحال میں اسلامک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا میں قرآن اینڈ سنت ڈپارٹمنٹ میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں الحمدللہ. ماشاء اللہ تبارک اللہ. چلیں اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائیں آپ جو خدمت کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ابھی بھی پڑھ رہے ہیں. آمین یا رب. آپ صرف ایک پہلو میں پی ایچ ڈی نہ کریں بلکہ 3-4 پہلو میں کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دیں. نماز پڑھ لیتے ہیں پھر کر لیں گے آخری سوال. کیا خیال ہے؟ مغرب کی نماز کے لیے آئے تھے مسجد النبوی میں، نماز کا ٹائم ہو گیا اور اب ایک آخری سوال رہ گیا ہے شیخ صاحب سے، جو ہے نا آخری سوال اچھا یہ شیخ اوپر ہے. جا کے. آپ نے جاوید اختر صاحب کے ساتھ جو ہے یہ ہے محاضرہ سوال کیا، مین. اور آخر میں آپ ان کا ہاتھ ہی چوم کے چلے گئے. مطلب آپ یعنی کہ ایک اسلام میں وہ چیز ہے کہ جب کوئی دین لے آئے تو سب سے پہلے غسل کرے اور وہ ساری چیزیں، اور پھر آپ نے ایسے شخص کا ہاتھ چوما. یہ سمجھ نہیں آیا ہمیں. سوچنے والی بات پتہ ہے. نہیں ہاتھ چومنے والی بات کیسے چل گئی. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے ہاتھ نہیں چوما تھا. ہاں یہ ہے کہ ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا تھا. اس کی کیا وجہ ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ہاتھ چومنے کا جہاں تک تعلق ہے تو اصل میں وہ وہاں سے جب ہم لوگ اٹھے اسٹیج سے تو اب بھیڑ آنے لگی، لوگ بات کرنے لگے، تو اب آواز ان کی سنائی نہیں دے رہی تھی مجھے. تو ان کو سننے کے لیے میں ایسا جھکا تھا. اب کسی نے پیچھے سے ویڈیو اٹھائی ہے تو اسے لگا کہ شاید میں ہاتھ کلپ کاٹ دیا لوگوں نے. مطلب اس چیز کا معذرت آپ کی بات کر رہی ہے، اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں کہ آپ ان کا ہاتھ چوم رہے ہیں. ثبوت کیا مطلب چوما ہی نہیں تو ثبوت کہاں سے ہوگا. صحیح بات ہے. دوسری چیز یہ کہ ہاں سر پہ ہاتھ رکھا اور یہ کہہ کر کہ اس پوری ڈیبیٹ میں میری زبان سے اگر کوئی بھی ایسا لفظ نکلا ہے جس سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو میں معافی چاہتا ہوں. کیا بات ہے. یہ جملہ کہہ کر میں نے ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا. سلیوٹ ہے یار ان صرف کی اس سوچ. لیے کہ یاد رکھیں ہمارا داعیانہ مزاج ہونا چاہیے، ہمارے اندر دعوت کا پہلو غالب ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. اس شخص کے اندر میں نے یہ خصوصیت دیکھی ہے. جب ان سے ملاقات ہوئی 1 رات پہلے، ڈیبیٹ سے 1 رات پہلے، میں اسی ویسے اگلا سوال میرا یہی تھا کہ آپ چائے ان کے ساتھ پی رہے تھے، اس کا کیا سلسلہ ہے؟ تو اصل میں بات یہ ہوئی تھی کہ چونکہ فرسٹ ٹائم ہماری ملاقات ہونے والی تھی، اب تک جتنی باتیں ہو رہی تھی ای میل کے ذریعے ہو رہی تھی، تو انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے یہ آفر کیا تھا کہ ہم لوگ جب اسٹیج پہ بیٹھے ہیں ڈیبیٹ کے لیے تو اس سے پہلے ایک مرتبہ تھوڑا ایک کیجول میٹنگ ہو جائے، انفارمل میٹنگ ہو جائے، تاکہ ایک کمفرٹیبل فیل کریں اسٹیج شیئر کرنے کے لیے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. ہم نے کہا کہ یہ جو ہے ہماری طرف سے آپ وہ چائے کی دعوت رہے گی، ہم لوگ بیٹھتے ہیں. تو پھر بہرحال ملاقات ہوئی اور ان سے بات ہوئی. دیکھیں جاوید اختر صاحب اخلاقی اعتبار سے اچھے انسان ہیں، اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اگر ان کو تھوڑی سی صحیح صحبت اور صحیح سرکل مل جائے اور جو لوگ ان کے ارد گرد ہیں ان سے یہ کچھ دنوں کے لیے دور ہو جائیں اور صحیح لوگوں کے ساتھ رہیں. صحیح بول رہے ہیں ویسے تو صحیح بول رہے ہیں. امید ہے کہ اللہ انہیں ہدایت. سنگت کا اثر پڑتا ہے. عموماً بعض جو ہیں ان کے اندر ایک لوگوں کے اندر سے خراب وائبز آتے ہیں، اچھے وائبز نہیں آتے ہیں. بعض ملحدین اتنے زیادہ اسلامو فوب ہوتے ہیں، تو وہ اسلامو فوبیا اور وہ نیگیٹو وائبز ان کے اندر سے نہیں آئے میرے پاس. اچھا. مجھے لگا کہ ان سے اگر ہم اچھے اخلاق سے پیش آئیں اور اچھے انداز میں ان کے ساتھ گفتگو ہو اور ان کے ڈاؤٹس کو ہم کلیئر کریں آہستہ آہستہ، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، جب ای میل میں ان کے تھرو بات ہو رہی تھی، آپ نے مجھ سے یہ بھی پوچھا تھا آف کیمرہ کہ کیا وجہ ہے کہ آخر انہوں نے کیوں انویٹیشن قبول کی آپ کی. بالکل. کچھ لوگ کہتے ہیں آپ نے گھیرا ان کو. گھیرنے کی بات یہ کہ نارمل اکیڈمک انداز میں انویٹیشن دی تھی ہم نے ان کو. انہیں ہمارا انداز گفتگو پسند آیا. انہوں نے یہ کہا کہ آپ پہلے کوئی مولانا ہیں، پہلے اسلامک اسکالر ہیں جو مجھ سے اکیڈمک انداز میں گفتگو کرنے کی بات کر رہا اور اتنے رسپیکٹفل انداز میں بات کر رہا ہے. یعنی اب تک ان کا جو ایسا نہیں ہے کہ میں ہی ہوں، ظاہر ہے ایسے علماء ہیں جو پہلے بھی کی ہوگی، اکثریت ایسی ہے، لیکن ان کا جو جن علماء کے ساتھ یا جن
علماء کہنا پتہ نہیں مناسب رہے گا یا نہیں، ریلیجیس پرسنالٹیز کے ساتھ ان کا جتنی ان کی ملاقات ہوئی ہے یا جتنا سابقہ پڑا ہے، تو ان کا ایکسپیرینس بہت خراب رہا ہے. ان کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ بھئی یہ تو صرف مارنے کاٹنے والی باتیں کرتے ہیں، یہ تو صرف فوراً جو ہے فتوے لگاتے ہیں، فوراً جو ہے متنفر کرتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں. اسی لیے ان کی سوچ ویسی ہے. اس ایک انسان کے ذہن میں یہ تصور تھا، اگرچہ غلط تصور تھا. اب ایسے موقع پہ ایک نوجوان عالم دین آ کر ان سے رسپیکٹفل انداز میں گفتگو کر رہا ہے، انہیں جناب اور صاحب کہہ کر پکار رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اکیڈمک انداز میں، ہم نے بار بار اس لفظ کو دہرایا، اکیڈمک انداز میں آپ سے ڈسکشن کریں گے. انہوں نے کہا کہ یہ میوزک کی طرح یہ الفاظ میرے کان میں آ رہے ہیں کہ آپ جو ہے اکیڈمک انداز میں آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں اسلامک اسکالر. تو آپ دیکھیں کہ کس غلط فہمی میں وہ مبتلا ہیں. ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا نا کہ یہ چھوٹے ہیں، یہ کیسے میرے سے اکیڈمک یہ ارادہ کیا کہ ہمیں جو ہے اکیڈمک انداز میں بات کرنی چاہیے اگر یہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو مجھے یہ چیز نظر آئی ابھی ان کے سامنے تو بچے ہی ہیں کہ ان کے ساتھ داعیانہ پہلو ہونا چاہیے غالب. ان جیسے لوگوں کے ساتھ، ایسے بھی ملحدین ہیں بہت جن کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے سخت پہلو ہی ہونا چاہیے، چونکہ وہ اپنے لمیٹیشنز کو کراس کر جاتے ہیں، اپنے حدود کو کراس کرتے ہیں، اور پھر وہ گستاخی تک چلے جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. تو ظاہر ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے لوگوں کو تو میں کبھی نہیں کہوں گا کہ اگر برا لگاؤ تو معاف کر دیجیے گا، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو مخاطب ہے، جس کو آپ دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں. دیکھیں مناظرہ وغیرہ سب اپنی جگہ پر، لیکن ان تمام چیزوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے. بات تو دعوت پہ ہی آتی ہے نا، جیت ہار تو ہے نہیں. ظاہر ہے اب سامنے والے شخص کو کے تعلق سے ایک داعی کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے ساتھ نرم پہلو اختیار کرنا اس کو دعوت دینے میں زیادہ مفید ثابت ہوگا، تو میں وہ اختیار کروں گا. جہاں محسوس ہوگا کہ نہیں اس کے ساتھ سخت پہلو اختیار کرنا ہے، میں وہ اختیار کروں گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور انبیاء کی زندگی کو آپ دیکھیں تو دونوں پہلو آپ کو نظر آئیں گے. بعضوں کے ساتھ سختی کا معاملہ ہوا، بعضوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہوا. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو مخاطب ہے وہ کس مزاج کا ہے، اور اس کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے، اور کون سا اسلوب اس کے اوپر مؤثر ثابت ہوگا. تو جاوید صاحب کے تعلق سے مجھے محسوس ہوا کہ ان کے ساتھ تھوڑی ہمدردی کا مظاہرہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جو الحاد کی طرف آئے ہیں وہ پرابلم آف ایول کی وجہ سے آئے ہیں. وہ اپنی زندگی میں انہوں نے کافی سفر کیا ہے، کافی پریشانیوں سے گزرے ہیں. ایک یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ الحاد کی طرف آئے. اگرچہ لاجیکلی اور علمی اعتبار سے یہ بہت ہی بھونڈی سی چیز ہے، لیکن بہرحال ایسے لوگوں کے تعلق سے امپیتھی ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کے تعلق سے ہمدردی ہونی چاہیے. ان کو دھتکارنا یا متنفر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اچھے انداز میں ان کے ڈاؤٹس کو کلیئر کرنا، گلے سے لگانا چاہیے، اور ضرورت پڑنے پہ ان کے ہاتھ کو اٹھا کے سر پہ رکھ بھی دینا چاہیے اگر اس بات کا امکان ہو کہ اللہ اس کے دل کو نرم کر سکتا ہے. یہ صرف آپ نے اخلاقاً ان کا ہاتھ اخلاق اور اس کے اعتبار سے سر پر رکھا بس، اور ہاتھ نہیں چوما تھا. جزاک اللہ خیر. ایمن ہم کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے علماء کا لفظ آپ نے نہیں استعمال کیا، اور میرے جیسا ناچیز انسان تو ویسے علماء کا نام نہیں لے سکتا ان چیزوں میں، جو کہ ہم مسلمان بھی جو بچے ہیں یا ٹین ایجرز ہیں وہ سوال کرنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ ہمیں آگے سے ڈانٹ نہ دیں گے اس طرح کا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی بہترین اخلاق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت ہم سے اگر اللہ تعالیٰ لے لیں تو اس سے بڑی خوش قسمت نہیں ہو سکتی. اور اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے آپ کی خدمات، اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور مدینہ کا سفر ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا قبول و منظور فرمائے. اس وقت مسجد النبوی بھی ہمارے سامنے ہے، اور الحمدللہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. جزاک اللہ خیر. مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی کہ آپ بھی سفر میں تھے، آپ نے بڑی محبت کا اظہار کیا، اور ڈائریکٹ یہاں آپ تشریف لائے مدینے میں سے ملاقات کے لیے. اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے گھر والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور آپ کو ہدایت کا ذریعہ بنائے. در حقیقت یہی ہے جو صلاحیتیں، ایک چیز آپ کے لیے بالخصوص میں کہوں گا کہ میرے ایک استاذ نے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ جو انسان کے پاس صلاحیتیں ہوتی ہیں، انسان کے پاس جو ٹیلنٹ ہوتا ہے، اور جو بھی اللہ نے نعمت دی ہے، مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، آپ کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی، آپ کو اللہ نے باتوں کو، چیزوں کو پریزنٹ کرنے کی اچھے انداز میں صلاحیت دی. تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ نعمتیں اور صلاحیتیں جو ہیں انسان کے اندر، جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہیں، اور اللہ کی نعمت کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے.
بہت اچھی اللہ سوچ کی ہے نعمت کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے. تو اب ہم اس کی کوشش کریں کہ جو ہے صحیح دین اور صحیح چیزیں لوگوں تک کیسے صحیح پہنچیں بات. اور لوگوں کی مدد کریں اللہ سے اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے. اور در حقیقت لوگوں کو، بندوں کو اللہ سے جوڑنا یہی انبیاء کا مشن رہا ہے. جزاک اللہ خیر. اور آپ دیکھنے والے تمام حضرات کے لیے میری ایک سادہ سی دعا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت میں خیر عطا فرمائے. اب اس نشست میں میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ شیخ کے ساتھ اور کوئی وقت ملا تو ضرور کسی بالکل الگ پہلو پہ ہم لوگ بات کرنا چاہیں گے ضرور، اور جتنی بار بھی آپ سے ملیں یقیناً ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوگا جزاک شیخ. اللہ خیر. تو اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تو گائز پوڈ کاسٹ بہت ہی انٹرسٹنگ تھا ایز یوزول. ان کی باتیں نا مطلب بڑی بہت انٹرسٹنگ بہت تھی. مائنڈ بلوئنگ باتیں صحیح کرتے بات ہیں یہ ہے. سچ میں. اکیڈمک نالج بہت ہے ان کو، اسلام کا صحیح معنوں میں پرچار یہ کر رہے ہیں. اور بات آئی اس کوشچن پہ جو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ آپ نے نے ہاتھ چوما تھا یا ہاں نہیں چوما ڈیبیٹ کے تھا؟ بعد آپ نے جاوید ہاں. اختر صاحب کا ہاتھ چوما تھا یا نہیں چوما تھا؟ تو انہوں نے بولا میں نے ہاتھ نہیں چوما تھا، ان کا میں نے ہاتھ اپنے سر پہ رکھوایا تھا. وہ ویڈیو شوٹ کرنے والے نے شوٹ ایسے کیا، وہ کلپ ایسے کٹا پیچھے سے کہ جیسے ایسا لگ رہا ہو کہ ہاتھ وہ چوم رہے ایسے ہیں. لگا نا اینگل ایسے بنا ویڈیو کا جیسے ان کو لگا کہ انہوں نے ہاتھ چوما، لیکن انہوں نے ہاتھ نہیں چوما تھا. انہوں نے اس لیے ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا تھا سو دیٹ وہ بھی ایک ان کو ایک کچھ یہ بولنے کے لیے کہ اگر پوری ڈیبیٹ میں میرے ہاں، ان کا لفظوں سے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ اگر میری کسی بات کا برا لگا ہو ہاں پوری ڈبیٹ میں تو مجھے معاف ہاں کر کسی دیجیے. بھی میرے ورڈ سے یا کسی بھی میری بات سے آپ کو کچھ برا لگا ہو، آپ کے دل کو ٹھیس پہنچی ہو، تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. ادروائز انہوں نے ایسا کچھ نہیں تھا کہ ریگریٹ تھا. ڈیبیٹ انہوں نے بہت اچھی کی تھی، پھر بھی دیکھو کتنے اچھے انسان ہیں وہ. ان کے دل میں یہی تھا کہ وہ میرے بڑے ہیں، بڑے ہیں. ہاں. کیونکہ جاوید اختر صاحب آئی تھنک اراؤنڈ 70 پلس تو کے ہوں گے، ہاں 70 ہوں گے، پلس اور ہے یہ وہ. 27 کے ہاں تو ہیں. یہ بہت شاکنگ ہے ہمارے لیے یار. 27 کی اسلامک اسکالر بنے ہوئے ہیں، تو ہیڈس آف ہے بھائی. اور سب سے مطلب جو یہ جو سوال تھا پہلے میں بڑا سرپرائز ہوا کہ یار پوری ڈیبیٹ ختم ہوگی تو اس کے بعد ہاتھ چومنے کی کیا ضرورت تھی. صحیح تو بات ہے. ابھی انہوں نے کلیئر کیا اس پوائنٹ آؤٹ کو، مطلب پوائنٹ کو کہ میں نہیں نے ہاتھ نہیں تھا. چوما یہ تھا. ایک ان کو میں نے فیل کروایا کہ اگر آپ کو کچھ ایسا ہو مطلب میرے دل کی میں اگر آپ کو میرے انہوں نے یہ بھی ہاں کوشچن پوچھا نا کہ انہوں نے آپ سے ڈیبیٹ کرنا کیوں، مطلب وہ سمجھا کہ آپ سے کیوں کرنے، کیونکہ ان کے ایکسپیرینس، جاوید اختر صاحب کے ایکسپیرینسز اچھے نہیں رہے تھے. انہوں نے جو چیزیں بولی تھی کہ ہم اکیڈمک طور پہ آپ نہیں سے ڈیبیٹ کریں اچھے گے. نہیں اس لیے نہیں رہے تھے نا. ان کے ایکسپیرینس جتنے بھی اس سے پہلے انہوں نے اسکالر کے ساتھ بات کی تھی، مولاناؤں کے ساتھ اسپیشلی، تو انہوں نے وہ جو انہوں نے باتیں کی ہوں گی تو ان کا انفلوئنس جاوید اختر کے جو سر مطلب دماغ میں نا وہ اچھا نہیں پڑا. کیونکہ وہ انہوں نے جیسے بتایا کہ انہوں نے موسٹلی مارنے کاٹنے والی باتیں کی ہوں گی یا کچھ ایسی باتیں کی ہوں گی جو جاوید اختر صاحب کو صحیح نہیں لگی ہوں گی. تو ان کی پھر سوچ ایسی بن گئی کہ نہیں یار سارے علماء جتنے بھی سارے اسکالر ہیں ایسے ہی ہوتے ہوں گے. اگر وہ نہیں سمجھا پائے میرے کو تو یہ تو 27 سال کے نوجوان یہ میرے کو کیا ہی سمجھا. بٹ انہوں نے کیوں، جاوید اختر صاحب نے کیوں ان کی بات مانی اور ان سے ڈسکشن کے لیے راضی ہوئے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ یہی بولا کہ اکیڈمک طور پہ میں چیزیں بات کروں گا آپ سے. اور وہ جاوید اختر کا کہنا تھا نا کہ اکیڈمک میرے کانوں میں ایز اے سر کی طرح تو ایک ان کے لیے گونج رہا تھا ان کہ کے لیے کوئی شاکنگ یہ تھا کہ کوئی پہلا ایسے اسکالر ہے جو مولانا مولانا ٹائپ ہے جو میرے سے اکیڈمک گفتگو کرنا چاہتا ہے. اس سے پہلے صرف ٹاک ہوئی تھی، مطلب ہو سکتا ہے ہیٹڈ آرگومنٹس بھی ہوئے ہوں گے ان کے ساتھ، لیکن یہ پہلے اسکالر تھے جس نے اوپر سے آگے سامنے سے آگے یہ بول دیا کہ میں اکیڈمک باتیں کروں گا. جب بندہ یہ بولتا ہے نا اکیڈمک تو وہ بندہ ہمیشہ پڑھی لکھی باتیں کرتا ہے. اسی لیے پوری ڈیبیٹ میں انہوں نے ڈز گاڈ ایگزسٹ والی ڈیبیٹ میں پڑھی لکھی باتیں کی کہ سائنس کیا ہے، یونیورس کیا ہے، گیلیکسیز کیا ہے، پرماتما کیا ہے، اللہ کیا ہے، جس کو وہ ماننے سے انکار کر رہے تھے. تو انہوں نے یہ بھی بولا جاوید اختر صاحب کو کہ میرے دل میں ان کے لیے بہت عزت ہے، بس ان کو اچھے سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے. بس یہ ہے کہ وہ جس دائرے میں رہتے ہیں نا، وہ ان کی جو سراؤنڈنگ ہے جس بھی سوسائٹی میں رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ان چینج کر دی ان جائے کی سوچ کے جیسے ہی ان کی سوچ بن گئی ہے، تو اگر ان کو اچھے سے سمجھایا جائے تو ان کی سوچ بھی چینج ہو سکتی ہے. تو مطلب باقی اوور آل ڈیبیٹ بہت اچھی تھی. ویسے ایک چیز میں آپ سے اور بولنا چاہوں گا، یہ ڈیبیٹ یہ جو پوڈ کاسٹ ہے عبد الملک فریج جی کے ساتھ ان کا
मुफ्ती शमाइल नदवी जी का, ये बहुत बड़ा पॉडकास्ट है, 52 मिनट्स का आई थिंक। तो हमने ये जो मेजर पार्ट है आपको वही दिखाया है। अगर आप लोग बोलोगे कि हमें फुल पॉडकास्ट दिखाइए, जो इसमें हमने जो हाँ, क्लिप्स, अगर आप चाहते हो कि हम इनकी पूरी कन्वर्सेशन दिखाएं हाँ, तो जो आप प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताना ये चीज। मतलब जो पार्ट हमने इस डिबेट का छोड़ दिया है, तो अगर आप यस बोलोगे, बहुत सारे मतलब ज्यादा लोगों के हमें यस में जवाब आएंगे, तो हम उसका जो जो बचा हुआ पार्ट है वो भी आपको सामने जरूर लेकर आएंगे। तो गाइज इसी गुड नोट के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।